अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, कुछ खास खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। खबरें आपको हेडलाइंस बताता जाऊं। पंजाब में दहशतगर्दी का खतरा है जी। क्यों कह रहे हैं ये डिटेल से स्टोरी में आप जानिएगा, लेकिन मसला वाकई बहुत सीरियस लग रहा है। फ्रांस में सच की एक मिनिस्ट्री बना दी गई है। ये सच की मिनिस्ट्री क्या है, ये क्या करेगी वहां पे, ये डिटेल से जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी, रिपब्लिक ऑफ एक स्पेशली रिपब्लिक अनाउंस किया है जी भारत ने। कौन सी अनाउंस किया है और पाकिस्तान आज अनाउंस कर रहा है, वो कौन सी होगी रिपब्लिक, ये भी आज आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि आस्तीन का सांप कौन है। पीटीआई के अंदर एक स्टोरी आई है और उसकी कुछ डिटेल्स, बल्कि शायद उसकी कुछ ज्यादा ही डिटेल्स जावेद चौधरी साहब के पास मौजूद हैं, वो बताएंगे कि ये क्या चीज है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि फील्ड मार्शल के खिलाफ एक खौफनाक मुहिम शुरू कर दी गई है। ये खौफनाक मुहिम क्या है, ये जानिएगा। फिर आप ये भी जानिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से गर्दीदा हुए पाकिस्तान के। एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट आई है, बड़ी एक तफसीली रिपोर्ट है जिसमें बहुत कुछ अनाउंस कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि हमारे हमसाया मुल्क मोदी जी जो हैं, उन्हें तो काफी प्रॉब्लम और टेंशन हो रही है इसकी वजह से। तो ये रिपोर्ट जो इसने आग लगा दिया भारत में, ये भी जानेंगे क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि असेंबली में पैसों की बारिश हो गई जी। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में पैसों की बारिश हो गई। तो ये बताएंगे जी कि बारिश किसने की और उसके बाद इन पैसों के साथ क्या हुआ, ये भी जानिएगा। तो सबसे पहली जो स्टोरी हम शुरू करने जा रहे हैं और जो हमारा आज पहला चैप्टर होगा, जो डिटेल से आपको जानने में मजा भी बहुत आएगा, वो ये है जी कि एक आस्तीन का सांप जो है ना करार दिया गया है। नसीम हैदर साहब की एक स्टोरी आई है जियो में, और उन्होंने ये आस्तीन का सांप किसे कहा है। जब मैंने जावेद चौधरी साहब से इस चीज का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जरा रुको, मैं बताता हूं इसे आगे स्टोरी क्या है। मैं कहा चलें जानते हैं। अभी तक जो स्टोरी बताई गई है और उसके अलावा जो हकायक इसमें मौजूद हैं, एक ऐसा इंसान जिसने पीटीआई का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ये कौन है जिसे पूरी पीटीआई भी आस्तीन का सांप मानती है, तो ये जानते हैं। अब ये जो बात है वो ज़ाहिर है आपने स्टोरी मुझे सुनाई और दिखाई भी। ये नसीम हैदर साहब रिपोर्टर हैं जियो के, और उन्होंने उनकी जियो की वेबसाइट पे ये स्टोरी लगाई है। वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके डायस्पोरा, जो अमेरिकन डायस्पोरा है पाकिस्तानी, उनसे मुलाकात की। फिर उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो जो वहाँ पे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बड़ी तफसील से स्टोरी दी। तो अब ज़ाहिर है एक तो इस स्टोरी का क्रेडिट उन्हीं को जाता है, लेकिन कुछ डिटेल्स हैं जो उसके अंदर मिसिंग है, तो हमने कहा कि हम खुद ही आपको दे देते हैं सर। हम्म। तो ये बेसिकली एक ऐसे शख्स के बारे में स्टोरी है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क करके रख दिया, और पहले इमरान खान साहब के साथ यहाँ पे बेड़ा गर्क किया उनका, क्योंकि वो बाइस बने थे फौज और इमरान खान साहब के अंदर जो डिवाइड है उसको बढ़ाने में हम्म। प्रॉपर। और वो बढ़ाई उन्होंने, जो हम्म। बल्कि फौज के साथ लड़ाई करवा दी इमरान खान ठीक है। साहब की। तो उस लड़ाई की तरफ आएंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन जो इस साहब का बैकग्राउंड है वो, लेकिन एक शर्त है कि आपने मुझसे नाम नहीं पूछना उनका। न- ऐसे तो ना करें ना। नाम नहीं बताऊंगा। आपको पता है? नाम का पता मुझे। हाँ। अच्छा चलो, मैं कोशिश तो करूंगा। आप बात करें, चलिए। अच्छा, बहरहाल ये बेसिकली ये साहब हैं, ये वहाँ पे अमेरिका में पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने का भी ढकोसला ही था। कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर हैं और कोई बहुत बड़ी ये कोई तोप नवा चीज़ है, बिल्कुल नहीं। इन्होंने, इनकी बेगम है और इन्होंने उनके साथ मिल के कंपनी वहाँ पे बनाई थी, और कंपनी भी $10 की बनी। और उसके बाद भी कोई ख़ास कंपनी ने काम नहीं किया। लेकिन वो बाद में डिक्लेयर करते रहे यहाँ पे पाकिस्तान में कि बड़ा मेरा काम है, और वहाँ पे मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर था। और सब बकवास था, कोई ना वो बड़े प्रोफेसर हैं और ना ही उनकी कोई कंपनी है, और $10 के अंदर वो कंपनी बनी हुई, और ना ही उनकी कोई ख़ास रेमिटेंस थी। सूरत हाल बल्कि उनकी ये थी कि जब वो दुबई जाते थे तो वो फेसबुक के ऊपर लगाते थे कि मैं दुबई आ गया हूँ, हम्म। और फौरी तौर पे मेरे लिए मेज़बानी का बंदोबस्त किया जाए। हम्म। तो लोग उसको फौरी तौर पे उनसे रब्ता करके, तो कोई उनको अपने घर में ठहरा लेता था, कोई कॉफ़ी पिला देता था, कोई खाने का बंदोबस्त कर लेता था, कोई हम्म। गाड़ी उनको दे देता था। और फिर उसके बाद ये बाद में जाके उनकी बदखुइयाँ भी करते थे और उन लोगों के खिलाफ बातें भी करते थे। तो इस तरह लोगों के दिल भी टूटते रहे। ओके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये कैसे मुंसलिक हुए, मोहित पीरज़ादा साहब का ये कमाल है। मोहित पीरज़ादा साहब के साथ इनका राब्ता हुआ, और मोहित पीरज़ादा साहब ने उनको अपने शो में लेना शुरू किया। फिर मोहित पीरज़ादा साहब जो थे, एक बार असद उमर साहब के साथ अमेरिका गए, ह्यूस्टन। और वहाँ पे उन्होंने किसी एक डॉक्टर साहब के घर, वहाँ पे एक मीटिंग थी, खाना था, और वहीं पे फिर उनके साथ मुलाकात मोहित पिज़्ज़ा साहब ने असद उमर साहब के साथ मुलाकात करवाई। असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त पार्टी में। ठीक है। तो वो उनके साथ अलाइन हो गए, ज़रा नत्थी हो गए। हम्म। उसके बाद ये साहब टिकट मांग के, तो यहाँ पाकिस्तान है टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट अच्छा, ये भी मांग है। मांग के, ओके।
उसके बाद ये पाकिस्तान आए तो मोहित पीरज़ादा साहब इनको लेके आगे पीछे फिरते रहे और असद उमर साहब के साथ उन्होंने दोबारा मुलाकात करवाई और वहाँ पे फिर इन्होंने ऐसी कोई कहानी डाली कि असद उमर साहब भी इनसे मुतासर हो गए और फिर इमरान खान साहब भी मुतासर हो गए। मीनवाइल को अफवाज पाकिस्तान के लोग थे जो जिनमें जनरल फैज़ हमीद साहब की पार्टी के लोग थे और उनके साथ ये नथी हो गए और उन्होंने फिर इनको थोड़ा सा प्रमोट करना शुरू किया। उसका फ़ायदा ये था कि ये अंदर की इंफॉर्मेशन उनको देते रहते थे और अच्छा, मालूमात मिलती रहती थी इनको। मतलब पीटीए की जासूसी करते थे। पीटीआई की जासूसी करते थे। फिर ओके। उसके बाद जब पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट बनी तो इमरान खान साहब के कहने पे और बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब की पुश की वजह से इन्हें वहाँ पे एडवाइज़र बना दिया गया और वहाँ इस तरह था कि ये उस्मान बुज़दार साहब की जासूसी इमरान खान साहब के साथ भी करते थे, बुशरा बीबी को भी बताते रहते थे और साथ-साथ वो एस्टेब्लिशमेंट को भी बताते रहते थे। तो उस्मान बुज़दार साहब को बड़ी जल्दी पता चल गया कि मेरे बारे में जो इत्तलात इस्लामाबाद जा रही हैं उसके पीछे ये साहब हैं और साथ वहाँ पे कोई करप्शन की स्टोरीज भी थी लेकिन उस्मान बुज़दार साहब का इशू करप्शन नहीं था। वो तो ज़ाहिर है सारे ही करते रहते, उनको कोई मसला नहीं था। असल मसला उनको ये था कि ये जो जासूसी कर रहे हैं मेरी, ये ठीक नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ दरमियान के रास्ते इख्तियार किए क्योंकि उसके फ़रा बीबी जो थी वो बड़ी उनके साथ फिट थी, बहुत ज़्यादा ही बल्कि उनके क्लोज थे वो सारे लोग। तो उस्मान बुज़दार साहब ने फ़रा गोगी से कह के इनकी ज़रा पता कटवा दिया और उन्होंने कहा जी इनसे इस्तीफ़ा लें और जब इस्तीफ़ा लेने लगे तो फिर इन्होंने उनसे कहा कि आप मेहरबानी करके इस तरह करें कि अनाउंस ना करें, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं खुद ही इस्तीफ़ा दे देता हूँ। अच्छा। और वो निकालने लगे थे वैसे इनको। ओके। उसके बाद ये मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी होने के बाद एक नईम साहब थे, आपको याद होगा, नईमुल एक हक। नईमुल हक साहब। हम्म। नईमुल हक साहब जो थे उनके ज़रिए फिर ये दोबारा इस्लामाबाद आ गए और इस्लामाबाद आके फिर अब टेलीविज़न शोज़ जो थे उनके अंदर ये ख़ासी वाहियात किस्म की गुफ्तगू करते थे और पीटीआई को ऐसे लोग बड़े पसंद होते हैं। तो वो इनके अपने कुछ 2-4 एंकर दोस्त थे जिनके साथ ये मामला सेटल करके इस किस्म की बदकलामी करते थे। ठीक है। और उससे फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जो मीडिया टीम थी उसके अंदर आ गए। इमरान खान साहब ने अपनी टीम बनाई हुई थी तर्जुमानों की जिसमें 20-22 लोग थे। उन 20-22 लोगों के अंदर भी ये मौजूद थे और वहाँ पे इन्होंने मामला अपना सेटल किया हुआ था कि शो में जाते थे, बदतमीज़ी करते थे। इमरान खान साहब को बड़ी खुशी मिलती थी उससे। वो इनके साथ मामला होना शुरू हो गया। फिर जब जनरल फैज़ हमीद साहब की ट्रांसफ़र का वक़्त आया, तो उस वक़्त इन्होंने एक बड़ा अजीबो-गरीब सा किरदार अदा किया। वो ये था कि फ़ौज और जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से इमरान खान साहब के दरमियान प्रॉब्लम हो गए। ये प्रॉब्लम हो गए और मसला फैलता चला गया और अल्टीमेटली एक वक़्त आया कि जनाब बाजवा ने आज़म खान को फ़ोन करके कह दिया कि मैं कल से दफ़्तर नहीं आ रहा और मैं अब ये ओहदा छोड़ रहा हूँ। ठीक है। और जाके फिर जनाब बाजवा साहब ऑफिस नहीं गए, घर बैठ गए। तो उससे एक क्राइसिस सा पैदा हो गया बहुत ज़्यादा। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने उस क्राइसिस को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। उसकी वजह ये थी कि अगर जनरल बाजवा इस्तीफ़ा दे देते, तो जनरल फैज़ हमीद कभी भी फिर आर्मी चीफ नहीं बन सकते थे क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारे सीनियर लोग थे, उनकी बारी आ जानी थी और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला कट जाना था। ठीक है। तो उनकी सर्वाइवल इसी में थी कि जनरल बाजवा जो हैं वो दफ्तर जाएँ और वो 2022 में रिटायर हों ताकि उसके बाद इनकी बारी आ जाए। तो इन्होंने फिर जनरल बाजवा साहब के ससुर को कायल किया, फिर कुछ और जनरल्स को लेके गए और इमरान खान साहब के साथ भी इन्होंने मामला तय करवाए उनके ताकि ये मसला ख़त्म हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी जाती रहे और मुझे फ़ायदा ना हो, मैं आर्मी चीफ ना बन सकूँ। ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने मामला जो था ना सेटल कर लिया और उसके बाद ये फैसला हुआ इमरान खान साहब फिर बेगम साहबा के साथ उनके घर गए, जनरल बाजवा साहब के, और वहाँ जाके ये मामला सेटल हुआ कि ठीक है, जो फ़ौज है उसकी तरफ से नाम आएगा और उसके बाद मैं कर दूंगा। फिर वो जनरल नदीम अंजम साहब का नाम दे दिया जनरल बाजवा साहब ने। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि थोड़ी सी मुझे फेस सेविंग दे दें, आप 3 नाम भेज दें ताकि ये पता चले कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं फैसला खुद कर रहा हूँ। तो उनमें से मैं जनरल नदीम अंजम को ही कर दूंगा। ठीक। उसके फ़ौरन बाद इस तरह हुआ कि इन साहब ने एक ट्वीट कर दी और ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इन तीनों जर्नैलों के इंटरव्यूज़ लेंगे। अच्छा, अच्छा। उस पे जनरल बाजवा दोबारा नाराज़ हो गए कि ये क्या बकवास है, हैं? जब एक समरी भेज रहे हैं आप उसमें से सिलेक्ट कर लें, इंटरव्यूज़ का क्या मामला है? तो इन्होंने इस तरह किया कि एक और क्राइसिस वहाँ पे पैदा कर दिया। ठीक है। बहरहाल उसके बाद खासी लैद हुई और उसके बाद उन्होंने कुछ सो कॉल्ड किस्म के इंटरव्यूज़ भी इमरान खान साहब ने लेके जनरल नदीम अंजम साहब का नाम जो था उन्होंने कर लिया क्योंकि जनरल नदीम अंजम ने ही होना था। ठीक है। बाकी 2 जो नाम दिए गए थे पैडिंग के लिए दिए गए थे कि बस ये पता लगना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है पावर है और वो कर रहे हैं।
اچھا اس دوران پھر معاملہ بگڑتا چلا گیا، پھر 2022 آ گیا جب یہ گورنمنٹ کے جانے کا وقت ہو گیا، اور اس وقت یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر دو، یہ کہتے یہ تھے. کہتے. ایک مرتبہ بلکہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے جب عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تو یہ جھاڑیوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے، واک کر رہے تھے، اور خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین ٹائم یہ ہے کہ آپ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں جناب باجوہ صاحب، اچھا. فارغ کر دیں ان کو، اس سے پہلے کہ وہ ہماری گورنمنٹ ختم کریں ہم ان کو فارغ کر دیتے ہیں. تو ایک نیا کرائسس پیدا ہو گیا. اور جب یہ گزر رہے تھے اور جب یہ مشورہ دے رہے تھے تو جھاڑیوں کے اندر مائک لگا ہوا تھا، اچھا. اور وہ ریکارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ریکارڈ ہو گیا تو اس کے بعد پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو یہ مشورے دیتے رہتے ہیں. اور پھر ان کو کھڑکا دیا انہوں نے. جب کھڑکایا تو انہوں نے کہا بھائی باپ معافی چاہتا ہوں، مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہہ دو، میں نے کر دیا ہے، لیکن میں تو آپ کے ساتھ ہوں، بالکل فکر نہ کریں آپ، میں بس آپ کو سپورٹ کروں گا. تو پھر ان کی معافی تلافی ہو گئی. اچھا. اس کے بعد پھر یہ کام میں لگے رہے سارے اس میں. اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے پھر ایک اینٹی آرمی نیریٹو دینا شروع کر دیا، اور بلکہ انہوں نے پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فوج کے اندر ڈویژن ہے، اور اس ڈویژن کے اندر جو آفیسرز ہیں، جو نیچے لوور اسٹاف ہے یا لوور کیڈر کے لوگ ہیں، وہ آفیسر سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹائپ کا انہوں نے ایک اپینین دینا شروع کر دیا. اس پہ پھر کرائسس ہو گیا، پھر فوج سیدھی ہو گئی، اور پھر ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا. اور پھر بنی گالا کے اندر یہ گھسے ہوئے تھے، تو اب سب کا خیال یہ تھا کہ باہر تو نکلیں گے، اور انہیں بہرحال ایک ٹریپ کر کے وہاں سے نکالا گیا. اور باہر پولیس کی وین کھڑی ہوئی تھی، تو یہ اپنی گاڑی کے اندر جب یہ نکلے تو ان کو پولیس نے گھیر لیا. گھیر لیا تو یہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے رہے، وہاں سے نکل نہیں رہے تھے. تو کچھ سادہ کپڑوں والے تھے پولیس میں، ان کو آرڈر کیا آئی جی نے کہ فوری طور پہ گاڑی کے شیشے توڑنے پڑتے ہیں، گاڑی کو آگ لگانی پڑتی ہے، جو مرضی کرو، اور اگر اس گاڑی کو لفٹ کرنا پڑتا ہے کرو، یہ بندہ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ان کا شیشہ توڑا گیا. شیشہ توڑ کے جب ان کو وہاں سے نکال، اس سے پہلے یہ ویڈیوز وغیرہ بناتے رہے، اور ویڈیوز جو تھی نا وہ انہوں نے وائرل کر دی کہ دیکھیں پولیس آئی ہوئی ہے، مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے. تو خاصا انہوں نے اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے ایک خاصا کوحرام برپا کر دیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد شیشہ توڑا گیا. شیشہ توڑ کے پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا. جب نکالا گیا تو یہ پھر پولیس وین کی طرف جانے لگے کہ بس ٹھیک ہے جی میری تصویریں وغیرہ بنیں گی، لیکن انہوں نے کہا پولیس وین نہیں، اور ساتھ ایک دوسری چھوٹی گاڑی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے اس کو بٹھا دیا اور ساتھ ایک تھپڑ لگا دیا. جب ان کو بٹھایا گیا نا تو اس کو اندازہ ہوا کہ میں تو پھنس گیا اور مجھے بھی کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. تو ایک ساتھ ایک پولیس مین بیٹھا ہوا تھا، ان کے کپڑے گیلے کر دیے انہوں نے. تو اس کو ہو جاتے ہیں کپڑے گیلے. تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ لگایا زور سے. اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہوتی تھوڑی پیڑھی تیرا پڑا تو نے یہ کیا کر دی. ٹھیک ہے. بہرحال یہ اس کے بعد رونا پیٹنا شروع کر دیا نا. اس کے بعد ان کو تھانے لے جایا گیا، تھانے یا سیف ہاؤس لے جایا گیا، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، جو تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اور وہاں جب لے جایا گیا تو اس کے بعد ان کو ننگا کر دیا کہ جو زیادہ زیادتی ہے، یہاں سے میں کہتا ہوں زیادتی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بعد میں جناب باجوہ صاحب نے بھی اس پہ سٹینڈ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ یار یہ ان ہیومن ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ کیس بنائیں جو مرضی کریں، لیکن یہ زیادتی. اور اس کے بعد کر کے نا دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے تو باقی سب لوگوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. یہ اس سے بڑی جاتی. یہ اس سے بڑی جاتی ہے. ایک بندہ آپ نے کھڑا کیا ہوا اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس سے انویسٹیگیٹ کریں. تو خود ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا مجھ سے پوچھ لو یار، مجھ سے انویسٹیگیٹ کر لو. کوئی بندے نے رسپانس ہی نہیں کیا. کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی فائلیں کھول کے بیٹھا ہوا، کوئی لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا ہوا. بہرحال وہاں پہ جو کچھ ہوا سو ہوا. اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ جو ہے نا پورے پاکستان کے ساتھ ہے. بہرحال اس کے بعد یہ یہاں سے نکل گئے، ان کو نکالا گیا، اور نکالنے والے بھی لوگوں کا پتہ ہے کہ کن لوگوں نے نکالا. تو اس کے بعد یہ باہر چلے گئے. باہر جا کے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنا لیے، اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ روز جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ سیٹل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پارٹی کو پش کرتے ہیں، اور پارٹی کے بہت لوگ ان کے خلاف ہیں، بہت زیادہ لوگ خلاف. وہ سب انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ یہ اپنے مفادات کی وجہ سے ہمیں سیٹل نہیں ہونے دے رہے. اور جہاں پہ بھی کوئی بات چلنی شروع ہو جاتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ ساتھ ہی بھی لاکھ ٹھوک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بلکہ اگر عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ سیٹل کرنا چاہیں گے تو یہ درست ہے کہ یہ ان 6 لوگوں کے اندر ہیں جو باقی 5 بھی ہیں جو اس معاملے کو سیٹل نہیں ہونے دیں گے. اور یہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے بہت ہی خوفناک ہوتا ہے. یہ جو نسیم حیدر صاحب کی سٹوری ہے وہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ان سے بہت تنگ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر اس کنفرنٹیشن کی سیاست سے عمران خان بھی پیچھے ہٹ کے مفاہمت کرنا چاہے تو یہ اسے بھی رگیت دے اس سے بھی رکیت. پارٹی بھی سخت خلاف ہے ان کے، اور لوگ ان کو اون ہی نہیں کرتے.
لوگ ان کو آن نہیں کرتے. اچھا اور عنقریب یہ اناؤنسمنٹ بھی کرنے والے ہیں کہ جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نام بتائیں گے ہے. نہیں تھوڑا سا نہ پہلا لفظ بتا نہ دیں. نہ اب وہ خود ہی بول پڑیں گے, دیکھ لو. انتظار کرو ان کی سٹوری, ٹھیک ہے وہ خود ہی کہیں گے جی میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے یاسین کا صاحب میں ہوں. کہ وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے نا. ایسا سمجھدار آدمی ہمیشہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں ہوں. جیسے کہ وہ نہیں ہے, سہیل افریدی بھی سمجھدار آدمی ہے نا. اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کو کتا کہا. یار یہ کمال لوگ ہیں. یعنی اپنے لیڈر کو خود ہی کہہ رہا ہے, 6 مرتبہ کہا اس نے کہ جی انہوں نے کتا کہا عمران خان کو. یار ویسے حد ہے یار, کیا یہ عقل مند لوگ. اور دوسرے جو ان کے وزیر ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سہیل افریدی کو کتا کہا. تو یہ ناظرین ایک اسپیشل سٹوری تھی, میں نے جاننے کی بہت کوشش کی. ذرا آپ کو اگر پتا ہو تو کامنٹس میں نام تو لکھ دیجیے گا چور صاحب نے کس کی سٹوری سنائی ہے. بہرحال چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. تو یہ جو اور بھی ڈیٹیل ہیں کسی وقت سنائیں گے انشاءاللہ, مزید بھی بہت مزیدار ڈیٹیل. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو صاحب ہیں, لگ رہا تھا ان کے پاس تو کچھ جیسے جھوٹ کی منسٹری ہے, لگ رہا تھا کہ ابھی بھی لگتا ہے ان کے پاس کوئی جھوٹ ہی کی منسٹری ہے جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال جی اب چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف, تھوڑا لائٹ خبر لے لیتے ہیں اتنی ہارڈ کور خبر کے بعد. سچ کی منسٹری ایک اناؤنس ہو گئی ہے جی. یہ سچ کی منسٹری کہاں اناؤنس ہوئی ہے اور یہ کیا کرے گی, یہ ڈیٹیل جائیں. اب فرانس کے اندر یہ بنائے گی, میکرون بنا رہے ہیں جی سچ کی منسٹری, اور یہ دنیا میں پہلی منسٹری ہوگی جو سچ اور جھوٹ کا فرق اندازہ لگائے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ سچ اور جھوٹ کا فرق کی جو منسٹری ہے, یہ بنیادی طور پہ میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا ایک میکنزم ڈیولپ کر رہا ہے فرانس. اور یہ اسی ٹائپ کا ہے جیسے پاکستان کے اندر جو ہوا تھا نا پیکا کا قانون. تو آپ یہ سمجھ لو پیکا جو ہے نا اس کی ایک منسٹری بنا دی ہے فرانس نے, کیونکہ بہت بڑا کرائسس پوری دنیا کے اندر جو وہ سوشل میڈیا نے پیدا کیا ہوا ہے. اور اس کرائسس کو سمیٹنے کے لیے اب ہر ملک کے اندر اس ٹائپ کے میکنزم بن رہے ہیں کہ ان کو روکا جائے. کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور آئی ڈی کے ساتھ ہونا چاہیے, بندے کا نمبر ہونا چاہیے, اس کے اندر اس کی تصویر ہونی چاہیے تاکہ اس تک پہنچا جا سکے. اور اگر وہ جھوٹ بولے تو پھر اس کو گرفتار ہونا چاہیے, اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے. تو اس ٹائپ کا جو ہے نا وہ فرانس کے اندر بھی بن رہا ہے, اور وہ پراپر منسٹری بنا رہے ہیں, اور اس منسٹری کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کرے اور چیزوں کو ٹھیک کرے. اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی تو یہ کانسیپٹ بڑا پرانا ہے. یہ بگ بردر کے نام سے ایک ناول لکھا گیا تھا, جارج آرویل, یہ 1984 میں انہوں نے ناول لکھا تھا. جارج آرویل جو ہے نا وہ بڑا ہی زبردست قسم کا آدمی تھا. اس کے جو ناول تھے وہ بہت مشہور ہوئے تھے, اور اس کا ایک ناول جو تھا نا وہ بہت ہی پاپولر ہوا تھا, اور اس نے ریکارڈ قائم کر دیا تھا, جس کی ایک لائن بڑی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں آل اینیملز آر ایکول بٹ سم آر مور دین ایکول. اچھا تو وہ بیسیکلی یہ تھا, وہ کمیونزم کے اوپر تھا اس طرح کر کے نا, اور اینیمل فارم اس کا نام تھا. بڑا مشہور ناول تھا. تو جارج آرویل جو ہوتا ہے نا اس کے اس ٹائپ کے ناول بڑے مشہور ہوتے تھے. بگ برادر اس نے ایک بنایا تھا, اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ جو نیکی ہے اور سچ ہے اس کو تلاش کرتے رہنا, اور جھوٹ کو نقصان پہنچاتے رہنا. تو یہ جو بگ برادر پچھلے دنوں ڈکی بھائی نے کہا تھا نا, وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. یہ بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہی وہ ہے. اس کا مطلب ڈکی بھائی یا تو پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ واقعی اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے, یہ انگلش لٹریچر پڑھتا رہا ہوگا. تو بگ برادر جو ہے نا اس ٹائپ کی بہت زیادہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہے. تو یہ سب سے پہلے جارج آرویل نے یہ استعمال کی تھی سارے. تو اسی کے تحت یہ اب یہ منسٹری بن رہی ہے کہ سچ کو کھوجا جائے, لیکن سچ کو کھوجنے کے بجائے یہ بنیادی طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. پنجاب میں دہشت گردی کا خطرہ ہے. اب جو ہم آپ کو خبر بتائیں گے, مجھے یہ خبر بڑی خوش آئند لگ رہی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کے پی کی اور بلوچستان کی, اور جب ہم سی ٹی ڈی کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ محکمہ ڈیولپ نہیں ہے, تو اس کے بعد ان صوبوں میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن پنجاب وہاں پہ کیا کر رہا ہے, یہاں پہ تعریف بنتی ہے. میں چاہوں گا سٹوری ڈیٹیل سے چوئسا بتائیں. آئی جی پنجاب نے اعلان کر دیا ہے کہ جی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے پنجاب کے اندر. فوری طور پہ یہاں پہ تعلیمی ادارے جو ہیں اس کے اندر مشقیں سٹارٹ کروا دی انہوں نے. ان کا تمام تعلیمی اداروں کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج ہونی چاہیے, پراپر بندوبست ہونا چاہیے, گارڈز ان کے ٹھیک ہونے چاہیے, اور گارڈز بھی بڑے ایکسپرٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی قسم کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ادارے کو نکال سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کومبنگ آپریشن پورے پنجاب کے اندر سٹارٹ ہو گیا ہے. ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ پنجاب کے اندر داخل ہوں گے ان کا ڈیٹا اور پروفائلنگ ان کی ہوگی, لہٰذا ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی. اب پنجاب کی سرحد کے اندر جو بھی شخص داخل ہوگا اس کا جو سیکرٹ ایجنسیز ہے وہ پراپر اس کا پیچھا کریں گی, کیونکہ باہر سے بہت زیادہ خطرہ ہے پنجاب کے اندر. اب پنجاب کے اندر بہت سارے لوگ ایسے داخل ہوئے ہیں جو پنجاب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, جو دہشت گردی کی وارداتیں کر سکتے ہیں. تو ان کے خلاف کامبنگ آپریشن جو ہے نا پنجاب کے اندر سٹارٹ ہو گیا. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں آج سے کہ پنجاب کے اندر دہشت گردی کا خطرہ ہے,
آپ فوری طور پہ احتیاط کریں، بالخصوص جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ خطرہ ہے. تو تعلیمی جتنے ادارے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کو اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے ٹیچرز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کے کیمراز ہیں تو ان کو ایکٹیو کریں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو فوری طور پہ لگوائیں. اور اپنے جو گارڈز ہیں پراپر ان کے ویپنز بھی چیک کریں، ان سے جو ہوائی فائرنگ ہے نا کبھی کبھی کروا کے چیک کر لیا کریں کہ واقعی چلتے ہتھیار بھی ان ہیں. کا چلتا بھی ہے یا نہیں ہو. بجائے اس کے کہ جب ضرورت پڑے، کہیں آپ کو پتہ ہے جو سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ضرورت پڑتی ہے تو منہ سے گولی چلاتے ہیں پھونک کر کے نا، کیونکہ ان کی بندوق تو چلتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تو گولی نہیں ہوتی، اور اگر ہو تو ان کو چلانی نہیں آتی ہوتی، تو ان کو ذرا چیک کر لیا کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری کی طرف. ہمارے گھٹیا مودی جی کے ملک سے یہ سٹوری آئی ہے، اور یہ جی ایک اکاؤنٹ ہے بابا بنارس کا. اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اسے بڑا کوئی پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے. یہ بیسیکلی را کا اکاؤنٹ ہے، اور ہمیشہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی واردات ہونے لگتی ہے، سب سے پہلے اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ یہی بابا بنارس کرتا ہے. اس نے ایک ریپبلک آف بلوچستان کے حوالے سے ان صاحب نے کیا کام کیا کہ ایک ٹویٹ کر دیا. یہ ٹویٹ کرنے کے پیچھے مقصد تھا وہ آپ سٹوری میں جانیے گا. لیکن آج ایک ریپبلک ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور نقشے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. وہ نقشے کس ریپبلک کے ہیں یہ جانیے اس ڈیٹیل سٹوری. اب یہ بیسیکلی تو ایک فلم بنی ہے انڈیا کے اندر، جس کے اندر اسلم چودھری کا کردار بھی ہے، رحمان ڈکیت کا کردار بھی ہے، دھریندر نام ہے اس کا فلم کا نا. اور یہ بہت زیادہ وہاں پہ بھی اس کی ہائپ ہے، پاکستان کے اندر بھی بڑی ہائپ ہے. یہ بیسیکلی لیاری گینگ جو تھا نا اس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ رحمان ڈکیت جو تھا نا اس کا تعلق لیاری کے ساتھ تھا. اور یہ بڑا زبردست قسم کا کریکٹر تھا وہاں پہ. بلکہ جب یہ گرفتار ہوا تو جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے اس وقت پہلے بھی، تو انہوں نے جو ادارے تھے ان کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو انکاؤنٹر میں نہیں مارنا، اور اس کو آپ پیش کر دیں فوری طور پہ عدالت کے اندر. تو وہاں سے بھی ان کو سپورٹ دی گئی تھی. اور یہ بندہ بڑا مزیدار تھا رحمان ڈکیت، اگر آپ اس سے کبھی ملے ہوں تو بڑا. پھر یہ میرا خیال ہے یہاں سے بلوچستان کراس کر کے پھر یہ ایران چلا گیا تھا. تو آصف علی زرداری صاحب نے ان کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ بچ نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے ڈانڈے بہت ملے ہوئے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی کام کرتا تھا. اس کے علاوہ پراپر جو ایک لیاری گینگ تھا نا، ایک مافیاز کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، بڑی قتل و غارت گری ہوتی تھی لیاری کے اندر. تو بہرحال اس کے اوپر یہ فلم بنی ہے، اور اس کے اندر کیونکہ اس فلم کے اندر ایک الگ بلوچستان دکھایا گیا جو انڈیپینڈنٹ ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے بابا بنارس جو را کا اکاؤنٹ ہے اس نے کہا ریپبلک آف بلوچستان، اور اس نے کہا جی عنقریب بنے گا اور ہم اس کی وزٹ کروں گے یا میں اس کی وزٹ کروں گا. تو یہ بیسیکلی ایک پراپوگنڈا ہے، اور یہ پراپوگنڈا جو ہے نا یہ چل رہا ہے انڈیا سے. اور اس پراپوگنڈے کا جو ایک حصہ ہے، جو عملی حصہ ہے، وہ ہے طالبان رجیم. اور وہ وہاں پہ انہوں نے بی ایل اے کو پناہ دی ہوئی ہے. ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کو یہ لوگ چلا رہے ہیں، اور یہ بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ریسورسز بہت ہیں، اور انڈیا کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کی اسٹیٹ ان ریسورسز کو استعمال کرے، اس کو الگ ہی کر دیا جائے خدا نخواستہ، تاکہ پاکستان امیر نہ ہو سکے، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی کی تیسی مودی جی آپ کی، اور بابا بنارس تیری تو ڈبل ایسی کی تیسی. اب مسئلہ یہ کہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں ریپبلک آف خالستان. تو ذرا پروڈیوسر صاحب نقشہ دکھائیے گا، بتائیے گا کہ خالستان کے نقشے کس طرح کے ہیں. یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا جائز قسم کی موومنٹ ہے خالستان کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر بہت ظلم بھی ہوا سکھوں کے اوپر، اور اس وقت بھی ان کے سکھ رہنما بہت سارے باہر مقیم ہیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان پہ حملے بھی ہوتے رہتے ہیں را کی طرف سے. تو یہ جو خالستان کی ریپبلک ہے یہ اوریجنلی بنتی ہے، اور میں تو پہلے بھی بات کرتا ہوں، اور آفیشلی ہم اس کے جواب کیا، یہ تو ایکچولی میں اور اگر یہ پہلے ہی بن کر گئی دینا نا تو چاہیے. آپ وزیر خارجہ ہو گئے اس کے. وزیر اعظم. وزیر اعظم تو ظاہر سردار ہوں گے کوئی اچھا نہ ہاں کوئی. بھول گیا. اچھا جی چلے. ہاں چل، یہ تو ہماری طرف سے اناؤنسمنٹ ہے جی. آپ دیکھ لیں جی ریپبلک کو. اچھا اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی ہے جی فورن پالیسی میگزین کی ایک بہت ہی زبردست سٹوری آئی ہے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کی تعریف پہ مبنی ہے، بہت ہی تعریف کر دی اور آگ لگ گئی ہے انڈیا میں. یہ سٹوری کیا ہے یہ جانتے ہیں. اب اس سٹوری کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے بڑی مؤثر قسم کی سفارتکاری کی، اور اس سفارتکاری کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سٹوری آئی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا جو کام پاکستان نے کیا تھا وہ شریف اللہ امریکہ کے حوالے کیا تھا، اور اس سے پھر اعتماد میں اضافہ ہوا ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان اور پاکستانی فوج کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے
ساتھ اپنی کیمسٹری بڑی اچھی کر لی ہے، تو ان تینوں کی کیمسٹری بڑی زبردست ہے اور اس میں پاکستان نے بڑا کمال کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں بتایا گیا کرپٹو کرنسی کے اوپر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑے اچھے بنائے کرپٹو کرنسی کے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو مئی کا ہے نا، اس کا سارا مئی کا جو کریڈٹ ہے پاکستان نے بجائے اس کے کہ اپنے پاس رکھتا، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جھولی میں ڈال کے اسے کہا کہ یہ آپ کی وجہ سے یہ جنگ رکی ہے، نہیں تو یہاں پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انا ہے اس کو بڑی تسکین ہوئی ہے، اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں تو یہی چاہتا تھا۔ تو پاکستان نے اس کو بڑا سمارٹلی استعمال کیا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بڑے ہی آئیڈیل ہیں۔ میرا خیال ہے یہ پوری دنیا کو چلانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ پاکستان نے کیا تو کمال ہے، ویسے اس میں کوئی شک کوئی نہیں ہے۔ اور جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اس دن تقریر کی تھی وہاں پہ شرم الشیخ میں کھڑے ہو کے، اس نے بھی دیکھا جتنے ہیڈ آف اسٹیٹ تھے سب کے منہ کھلے کو کھلے رہ گئے۔ چوہے صاحب، پاکستان نے ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا بس۔ اپریل کا پاکستان اور ابھی دسمبر کا پاکستان، زمین آسمان زمین کا فرق۔ آسمان کا فرق، کوئی شک۔ چل اس لیے بہادر لوگوں کی قدر کی جاتی ہے، جیتنے والے لوگوں کی قدر کی قدر جاتی کی جاتی ہے، ہمت ہے۔ دکھائیے تو اگر اللہ مئی نے میں ہار بہت جاتے عزت ہم دی آگے۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ خدا نخواستہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ چلے اب نیکسٹ سٹوری جی، ایاز صادق صاحب بہت ہی زبردست آدمی ہیں اور ایسے آدمی ان کے ہیٹرز بہت کم ہیں۔ ایاز صادق صاحب نے ایک اسمبلی کے اندر شغل ہی کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا انہیں ایک مذاقن بات کر دی، بات ایکچوئل تھی، لیکن اس کے جو رسپانس میں ہوا وہ ایک بڑا عجیب و غریب سا سلسلہ ہو گیا۔ اس پہ بتائیں گے ڈیٹیل جاوید چوہے صاحب کہ ہوا کیا۔ اب یہ دیکھو کسی کے پیسے گر گئے تھے قومی اسمبلی کے اندر اور وہ اسپیکر صاحب کے پاس آ گئے پیسے، ان میں 5,000 کے نوٹ تھے۔ اسپیکر صاحب نے لہرائے، انہوں نے کہا یہ دیکھیں کسی کے پیسے گر گئے ہیں، تو کس کے پیسے ہیں؟ تو 10-15 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پیسے ہیں۔ ابھی کسی ایک کے گرے ہیں بھائی، سب کے۔ تو قومی اسمبلی کے اندر لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے رقم کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس کی حرص کا ان کا یہ مقام ہے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس پہ پھر ہنس پڑے اور اسپیکر صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کسی ایک کے پیسے ہیں، 10-15 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اتنے لوگوں کو تو پیسے نہیں ہو سکتے یہ، اور کو خدا خوفی کرو یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پورے ایوان نے ہاتھ کھڑے کر پورے ایوان نے پھر اس کے بعد امیڈیٹلی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے بھی پیسے ہیں یہ سارے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اسپیکر صاحب نے ان کو رول کر کے اپنی جیب میں ڈال دیا کہ ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ سب کا، مجھے آپ نے دے دیا۔ لیکن بعد میں اقبال افریدی صاحب کے یہ پیسے نکلے تھے۔ یہ بیسیکلی ایک دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ ہے ایمانداری کی صورتحال ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی اگر کسی کے پیسے ملے تو لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہی۔ تو سب مذاق بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شغل کریٹ کر دیا ہو کہ بھائی ہمارے ہیں ہمارے ہیں، مذاق میں کیا ہو سکتا ٹھیک ہے، بہرحال ایک موومنٹ کریٹ ہو۔ لیکن موومنٹ کریٹ کرتے، لیکن موومنٹ ایسا نہیں ہوتا یار، ٹھیک نہیں لگتا ویسے۔ اچھا چلے اب چلتے ہیں جی اپنی ہماری آخری سٹوری جی، فیلڈ مارشل کے حوالے سے، پاک فوج کے حوالے سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے خوفناک مہم ہو رہی ہے۔ یہ مہم کون کر رہا ہے اور اب کیا کہا جا رہا ہے یہ جانیے۔ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے جی۔ ایک تو انہوں نے گانا بھی ریلیز کر دیا ہے، افواج پاکستان سے ریلیٹڈ پنجابی کا گانا ہے جس کے اندر وہ آرمی چیف کی تصویریں لگا کے اس گانے کو وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واہی ایسا گانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کے خلاف جو ایک کمپین ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ بزدل کون ہے، اس ٹائپ کی تاحیات استثناء کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹویٹ سے ڈرتا ہے، یہ کون کروا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ان کی کمپین کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے نیگیٹو کمپین، اور اسی سے وہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اسی سے بلی کر رہے ہیں پاکستان کی، جو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے اور کو خدا خوفی کرنی چاہیے۔ اس سے معاملہ اور خراب ہوگا، اس سے معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو تحریک انصاف مجھے عقل کو ہاتھ تو نہیں لیکن عقل کو جوتے ضرور مار رہی ہے یار بس یہ سچویشن۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ، یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ریپبلک آف خالصتان کو آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔